जब 30 अप्रैल के बाद वज़ीर आला और काबीना की कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी कहीं पे साइन करने की, लिहाजा आपकी सारी हुकूमत जो केपी में भी और पंजाब में भी वो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि आप साइन नहीं कर सकेंगे। 1 रुपया भी आप खर्च करते हैं, आप कल उसके लायबल होंगे, आपको सजा होगी उसकी। लिहाजा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इससे पहले इस मामले को देख लेगी, लेकिन अगर 30 अप्रैल से खुदा आगे जाने की बात है तो जाहिर है कि ये सारे आर्टिकल 6 कातलाना हमला होगा और उसका इल्जाम एक मजहबी जो शिद्दत पसंद है उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। इमरान खान ने अपने जलसों में ये बात प्रिडिक्ट की थी और वही हुआ। अब फिर इमरान खान एक जो है वो अपने ऊपर कातलाना हमले की जो साजिश है वो बेनकाब कर रहे हैं। आज मुझे पता चला है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने एक JIT कॉन्स्टिट्यूट की है इमरान खान के इन मामलात को देखने के लिए। मैं ये सब एक खुश आइंद डेवलपमेंट है, और अगर पंजाब हुकूमत नोटिस देती है और एक सीरियस इसके अंदर हमारे साथ शेयर करते हैं, हम अपने खदशात हैं वो JIT शेयर करें। हमें उम्मीद है कि एक इंडिपेंडेंट जो है वो बनेगी और जो ये सारा मामला जो है वो आगे लेके इसको आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरी कौम इंतखाबात के लिए तैयार है। 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर इलेक्शन होने हैं, और इसलिए होने हैं कि आइन में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ साथ हम एक भरपूर अवामी और जो सिविल सोसाइटी की मुहिम है उसको उसके लिए तैयार है। पाकिस्तान के आइन की हिफाजत दो कुव्वतों ने करनी है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने और उसके साथ पाकिस्तान के अवाम ने। आज पूरी कौम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अपील करता हूं, आइन बचाना आपका फर्ज है। इसी मकसद के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कोई और आपका काम नहीं है इसके अलावा कि आप पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करें। आपके ऊपर बहुत दबाव है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपके ऊपर एक पूरी मुहिम चलाई गई है। इस वक्त हमें पता है जिस तरीके से जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिस तरीके से जजेस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज आज तारीख के सामने सुरखरू होंगे और वो पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करेंगे पाकिस्तान के अवाम से मिलकर। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं करोड़ों लोग आज पाकिस्तान की जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज के पीछे है कि उस दिन असद उमर साहब ने और मैंने ये बात कही थी कि जब मुज़ाकरात की बात हो हम तो तैयार हैं। इसके बाद सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा हम APC करना चाहते हैं। हमने कहा कि बिल्कुल ज़रूर कीजिए, और इलेक्शन के ऊपर के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। हम अब भी तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि ये हुकूमत जो है ये कुछ भी करना चाहती है, ये इलेक्शन नहीं कराना चाहती। और अगर आप इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो मुझे आप बताइए, जमहूरियत आइन फिर तो सारा खत्म हो गया। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, हमारे कारकुनान ही बुनियादी सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट ने हमसे SO तय किए थे उसके कुछ उसमें पेशरफ्त हुई है। मुझे उम्मीद है कि वो बढ़ेगी और बढ़ेगी। लेकिन इन द मीन टाइम मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये जो कल एक जो हमारा मान पाक के ऊपर किया था उसका हमने जो है वो कोर्ट में हमें मिलेगा। जिले के ऊपर जो पर्चा है वो भी हम दे रहे हैं, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन का जो कल का कदम है 23 मार्च को, जो आज यौम पाकिस्तान के दिन जो हमें तोहफा दिया गया आइन को तोड़ के, आइन को पामाल करके, हम उस इक़दाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं और कल इंशाल्लाह इस सिलसिले में जो पिटीशन है वो फाइल कर दी जाएगी। उसके साथ साथ हमने जो फैसला किया है कि जो बार्स एसोसिएशंस हैं जिन्होंने राब्ता किया है, आपस में भी उनकी कंसल्टेशन हुई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, और उस समय तकरीबन 96 बार एसोसिएशंस हैं जिन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है। और वकला की जो भी तहरीक चलेगी, तहरीक इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी, और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लिए वैसे तो है ना, हमारे यहाँ कहते हैं ना, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए एक तरफ जहाँ ये हम देख रहे हैं कि मायूसी हुई है, दूसरी तरफ एक उम्मीद की भी किरण जागी है। अंधेरा इतना है कि इसके बाद सूरज निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और इंशाअल्लाह सूरज निकलेगा, पाकिस्तान के अवाम मुक़्तदर आला होंगे। जिस तरीके से ये मामला चलाए गए हैं और जिस तरीके से हमने देखा है
کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا, اتنے لائق ماشاءاللہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل ہیں, انہوں نے باہر نکل کے کہا اندر 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے, باہر نکل کے انہوں نے کہا نہیں وہ 4-3 سے فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا. بھائی وہ 2 روحیں تھی جو آپ نے ڈال دی تھی وہ کہاں سے آ گئی؟ اس کے بعد کوئی ریویو فائل نہیں کیا, سپریم کورٹ میں کوئی نظر ثانی نہیں کی. کل جب یہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے ہمارے خلاف ہی کوئی آل پول قرارداد آئے گی کہ یہ ٹیررسٹ ہو گئے ہیں, یہ ہو گئے ہیں, وہ ہو گئے ہیں, تو ہم اپنا سوچ رہے تھے کہ اس طرح کی کوئی لے کے آئیں گے. وہ پتہ چلا ہم تو ڈنڈے میں ہی نہیں ہیں, یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے. اور سپریم کورٹ کے اوپر حملے کے لیے کل پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا. آپ دیکھیے, اس سے پہلے میں آپ کو چند واقعات جو ہیں وہ یاد کرانا چاہتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار سپریم کورٹ کے اوپر فزیکل حملہ ہوا, اور وہ کرنے والے کون تھے؟ یہی جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی ایسا جج کو فون کال ٹیپ ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ میرے خلاف جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو 5 سال سزا کم ہے 7 سال ہونی چاہیے, اور وہ بھی کرانے والے یہی تھے جو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں ایک ہی بار اسمبلی بحال ہوئی کسی وزیر اعظم کی ڈسمس ہو کے, اور وہ نواز شریف کی اسمبلی تھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ملی تھی بغیر اپیئر ہوئے, اور وہ حمزہ شفیع. ہمارے جو ورکرز ہیں وہ جیلوں میں ہیں, اور کریک ڈاؤن جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی وائلیشن ہے, اس کی کنٹمپٹ ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کی کنٹمپٹ ہے. اور دیکھیں ظلم کی بات یہ ہے, ہمارے جیلوں میں درجنوں کارکن جو ہیں وہ جیل میں بھیجے گئے اور وہ واپس آئے ہیں اور اسی جذبے سے واپس آئے ہیں. لیکن دیکھیں وہ دیہڑی دار لوگ ہیں, مزدوری کرتے ہیں تو رات کو گھر میں جو ہے وہ کھانا بنتا ہے. یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, رمضان کا مہینہ ہے, یہ جو پولیس کے آئی جیز ہیں کچھ شرم حیا کر لیں. لوگوں کے اوپر صرف اپنی سیاست کی سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے آپ بتا رہے ہیں. آپ دیہڑی دار لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ تحریک انصاف کے ورکرز ہیں. یہ آپ بدوائیں نہ لیں. آج دیکھیے 6 لوگ اب تک جو ہے وہ آٹے کی لائن میں لگ کے اپنی جو ہے وہ جان ان کی جو جان دے چکی. یہ ملک کی اکانومی کے حالات ہیں, اور اس کے اوپر آپ یہ کر رہے ہیں کہ دیہڑی دار غریب ترین لوگوں کو اٹھا کے آپ جیلوں میں ڈال رہے ہیں. تو اس بے شرمی سے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مظلوم کی آہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی جلدی پہنچتی ہے. اور میں یہ سی سی پی او کو اور آئی جی کو بتانا چاہتا ہوں, یہ محسن نقوی نے تو اگلے 40-50 دن سے زیادہ نہیں رہنا, کیونکہ 91 دن میں تو وہ انلیگل ہو جائے گا, آرٹیکل 6 لگے گا اس کے اوپر. اور یہ پاکستان میں 40-50 دن کے بعد جو ہے انہوں نے باقی لوگوں نے بیگ اٹھانا ہے, لندن چلا جانا ہے. یہ آپ مظلوموں کی آہ نہ لیں, غریب ترین لوگوں کو آپ اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, آپ کا حساب ہو. یہ انشاءاللہ پاکستان میں تاریخ میں بہت ساری غلط کام ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ ٹھیک ہے پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, مجھے یقین ہے کہ یہ وہ عدلیہ نہیں ہے جو غیر آئینی اقدام ہونے دے گی. یہ وہ عدلیہ نہیں ہے, اور 2023 کو پاکستان نہیں ہے, اور نہ پاکستان کے عوام نے قبول کرنا ہے. آخر میں صرف اتنا سا کہہ کے جاؤں گا جی, ایک بدترین مہنگائی. اس وقت غریب کو چھوڑیں, جو سفید پوش ہے اس کو اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. لوگوں کی عزت نفس ختم ہو گئی ہے صرف آٹے کی بوری کے پیچھے جاتے ہوئے. ہزاروں کاروبار بند ہو گئے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. ملک کو آپ اس حالات میں لے کے آ گئے, اور آپ صبح سے رات تک کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان کے اوپر میں نے کیسے پرچے کاٹنے ہیں, میں نے تحریک انصاف کے لیڈران کے اوپر کیسے ایف آئی آریں کاٹنی ہے, میں نے تحریک انصاف کے ورکرز کو اٹھا کے جیلوں میں کیسے ڈالنا ہے. آپ صرف تحریک انصاف کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے, آپ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, آپ 22 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آپ اپنی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کر رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, ہوش کے ناخن لیں. سپریم کورٹ کا انشاءاللہ فیصلہ آئے گا, اس پہ عمل درآمد کریں اور ملک کو آگے بڑھنے دیں. پتہ نہیں کن بات کے اوپر حملہ دیا گیا ہے. جو اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بے گناہ کارکنوں کے گھر پہ چھاپے, جا کے املاک کا نقصان, بچوں کے اوپر تشدد, کسی کے والد کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, کسی کے گھر کے ملازمین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں.
اس وقت سینکڑوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ گرفتار کر کے انہوں نے حوالات میں بند کیے ہوئے ہیں. اگر اس کو شجاعت کہتے ہیں تو چلیں پھر شجاعت کا وہ بنتا ہوگا تمغہ. ہماری ذہن کے اندر شجاعت جو ہے وہ مختلف چیز ہوتی ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے تھے خان صاحب کی، جو انفارمیشن ہے اگر وہ واقعی میں، پہلی شرط ظاہر ہے یہ ہوگی اصولی طور پہ جس طرح فواد نے کہا، یہ خوش آئند بات ہے کہ ذمہ داری بنتی صوبائی حکومت کی. یہ کوئی تحریک انصاف کے ورکرز کی ذمہ داری تو نہیں ہے سیکورٹی فراہم کرنا. تو اگر وہ اس ذمہ داری کو اب پہلی دفعہ اس کا احساس ان کو ہو رہا ہے اور اس کے اندر وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، پوری ہم ان کو مدد فراہم کریں گے. لیکن یہ ظاہر ہے اس کے اندر ضروری ہوگا کہ وہ جو کمیٹی بنے، وہ کمیٹی بنے ایسے لوگوں کی جس کے اوپر لوگوں کو یقین کہ واقعی میں یہ حقیقت پہ تحقیقات کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ الزام لگانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. جس طریقے سے اسلام آباد کے اندر آپ کو میں بتاؤں، دیکھا زبردستی پہلے ویڈیو بنا دیا کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا پولیس کے اوپر تشدد عمر کے کہنے پہ ہوا تھا، میں معافی مانگتا ہوں. وہ پکڑ لیا چلا کہ جی شانی شاہ ان کا جو ڈپٹی میئر مسلم لیگ نون کا، اس کا بڑا قریبی بندہ تھا. اب کم سے کم ایک میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو، تھانے کے اندر تشدد کیا جا رہا ہے کہ تم بیان لکھواؤ کہ اسد عمر نے تمہیں کہا تھا پولیس پہ حملہ کرنے کے لیے. تو ایسی والی کمیشن نہیں ایکسیپٹیبل ہے. اچھا سر، میں جو خواہش مند ہے، جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے ہیں، جو امید رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ان کو ٹکٹ ملے گا، اور سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ بلے کا نشان انشاءاللہ تعالی اس صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کے اندر کامیابی کی ضمانت بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی مدد سے. تمام لوگوں کو یہ ہدایت جاری کی جا رہی ہے، آپ نے اپنی کیمپین نہیں روکنی، آپ نے بھرپور طریقے سے اپنے حلقوں کے اندر کام جاری رکھنا ہے. ہمیں مکمل طور پہ یقین ہے، اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ یہ آئین سے انحراف نہیں ہونے دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جلد فیصلہ آئے گا کہ جو اعلان کر دیا گیا ہے جس تاریخ کا، اسی تاریخ کو یہ الیکشن کروایا جائے گا. اس لیے کسی صورت میں آپ نے اپنی کیمپین نہیں روکنی ہے. تو یہ فیصلے تھے. اب میں فواد چودھری صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس سے جڑے ہوئے دوسرے معاملات، خاص طور پہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہے عمران خان صاحب کے، اور جو ہماری کیمپین سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان کے بارے میں آپ کو مزید بتائیں. اور اس مشاورتی اجلاس کے اندر جو فیصلے کیے گئے وہ فیصلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ قانونی طور پر اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا. سپریم کورٹ کے اندر ہماری کل انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ پٹیشن دائر کر دی جائے گی. علی ظفر صاحب اس پٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس پٹیشن کے اندر یہ استدعا کی جائے گی کہ یہ جو فیصلہ جو غیر آئینی بھی ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات کے بھی منافی ہے، اس کو سیٹیسفائڈ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے الیکشن کی جو پہلے تاریخ کا اعلان کیا جا چکا ہے، صدر پاکستان نے اعلان کیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہی 30 اپریل کو پنجاب کا الیکشن کروایا جائے. خیبر پختونخوا کے گورنر نے جو لگتا ہے فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ شاید پاکستان کے پہلے شخص بنے جن کے اوپر آرٹیکل 6 کا ایک کامیاب مقدمہ بنایا جائے اور اس سے سزا دی جائے. اور انہوں نے واضح طور پہ آئین کی احکامات ماننے سے انکار کر دیا، سپریم کورٹ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا. تو آج سے 2 دن پہلے ہم سپریم کورٹ کے اندر ایک توہین عدالت کا مقدمہ گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف پہلے ہی دائر کر چکے ہیں. تو امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو بھی سنے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہمارا جو جلسہ ہو رہا ہے، جس کی منظوری جو ہے لاہور ہائی کورٹ دے چکی ہے اور جس کی تیاریاں بھرپور طریقے سے شروع ہو چکی ہیں، 25 کی رات کو اور 26 کی صبح سحری تک وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلسہ چلے گا مینار پاکستان میں. اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اس تاریخی موڑ کے اوپر وہ جو جلسہ ہونا ہے وہ بھی انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا، اور بہت بڑی تعداد کے اندر پاکستان کے شہری، خاص طور پہ لاہوری جو ہے، انہوں نے وہاں پہ پہنچنا ہے. اور اس جلسے کے اندر باقی تمام باتیں جو کی جائیں گی وہ تو ضرور کی جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آئین کی دفاع کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار بھی کیا جائے گا. اور تحریک انصاف باقی پاکستان کی طرح مکمل طور پہ اپنے آئین کے دفاع کے لیے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے.
اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے کہ جج صاحبان جو انہوں نے فیصلہ آئین قانون کے مطابق کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اس بات پہ یقین ہوگا کہ پاکستانی قوم کی بہت بڑی تعداد جو ہے، بہت بھاری اکثریت جو ہے وہ آئین کے دفاع کے لیے ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا جیسے میں نے کہا کہ اس جلسے کے بارے میں بات کی گئی اور چیئرمین صاحب نے ہدایات دی کہ بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کو اور مزید نہ صرف آئین سے متصادم ہے بلکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات سے بھی متصادم ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے موقف سے بھی متصادم ہے. جب لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور پشاور